बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूं आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुस्सलात यानी नमाज के हवाले से एपिसोड नंबर 8 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो आज के इस एपिसोड में हम नमाज के मसाइल से मुतालिक जो है मज़ीद आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनमें जो भी अहादीस हैं वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मसाइल से मुतालिक अहकामात हैं। जबकि इससे पिछली एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 में हमने मज़ीद जो है वो 7 टॉपिक को डिस्कस किया था और उसमें जो भी अहादीस थी वो आपको पढ़कर सुनाई थी, जिसमें जो भी मसाइल थे इसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात थे वो हमने आपको हदीस के ज़रिए जो है आपको पढ़कर सुनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को या उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बग़ैर देर किए हुए हम आज के इस एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसे पिछले एपिसोड में जो है वो 7 टॉपिक को डिस्कस किया था यानी एपिसोड नंबर 7 में, और उसमें जो हदीस नंबर 410 से लेकर 420 तक की अहादीस मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी। और आज के इस एपिसोड नंबर 8 में हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि मज़ीद 9 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 42 से लेकर टॉपिक नंबर 50 तक, जिसमें जो है हदीस कवर हो गए वो 421 से लेकर 430 तक की अहादीस। उन्हीं टॉपिक से मुतालिक जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो चलिए, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 42, जिसका उन्वान है कि मस्जिद में माल तकसीम करना और मस्जिद में खजूर का खोशा लटकाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कनों के मानी अरबी ज़ुबान में अज़क खोशे खजूर के हैं। 2 के लिए कुनवान आता है और जमा के लिए भी यही लफ्ज़ आता है, जैसे सनवर या सनवान। इसमें सिर्फ़ एक ही हदीस है, हदीस नंबर 421। तो आइए वो सुनते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 421 में इरशाद है कि इब्राहीम बिन तोहमान ने कहा अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहेब से, उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से रकम आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम उस तमाम रकम से ज़्यादा थी जो अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ चुकी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल रकम के पास बैठ गए और उसे तकसीम करना शुरू फरमा दिया। उस वक्त जिसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते उसे अता फरमा देते। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो हाज़िर हुए और बोले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने ग़ज़वा बदर में अपना भी फ़िदिया दिया था और अकील का भी, इसलिए मैं ज़ेर बार हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लीजिए। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया,
پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ اٹھا نہ سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی انکار کیا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی۔ ٹاپک نمبر 43، جس کا عنوان ہے کہ جسے مسجد میں کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اسے قبول کر لے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 422۔ آئیے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 422 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کئی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو۔ سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ٹاپک نمبر 44، جس کا عنوان ہے کہ مسجد میں فیصلے کرنا اور مردوں اور عورتوں، خاوند بیوی کے درمیان لعان کرانا جائز ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 423۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 423 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے، کہا ہم کو ابن جریج نے، کہا ہمیں ابن شہاب نے سہل بن سعد ساعدی سے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔ ٹاپک نمبر 45، جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا جس جگہ وہ چاہے وہاں نماز پڑھ لے یا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے وہاں پڑھے اور فالتو سوال و جواب نہ کرے؟ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 424۔ آئیے وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 424 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے محمود بن ربیع سے، انہوں نے عتبان بن مالک سے جو نابینا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی
اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ ٹاپک نمبر 46، اس بیان میں کہ بوقت ضرورت گھروں میں جائے نماز مقرر کر لینا جائز ہے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 425۔ تو آئیے کیا ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 425 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ربیع انصاری نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ عتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ عتبان نے کہا کہ میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی، پس آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا کہ محلے والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دکشن، یا یہ کہا کہ ابن دکشن دکھائی نہیں دیتا؟ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے خدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضامندی حاصل کی ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص خدا کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہو، دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم کے گھر شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ ٹاپک نمبر 47، جس کا عنوان ہے کہ مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں بھی دائیں طرف سے ابتدا کرنے کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور نکلنے کے لیے بایاں پاؤں پہلے نکالتے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 426۔ تو آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 426 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی اشعث بن سلیم کے واسطے سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ ٹاپک نمبر 48، جس کا عنوان ہے کہ کیا دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبر کو کھود ڈالنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا درست ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، اور قبروں میں نماز مکروہ ہونے کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے قریب نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبر ہے قبر، اور آپ نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اس میں کل 2 احادیث ہیں، حدیث نمبر 427 اور 428۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 427 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا، تو اس میں مورتیں تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار یعنی نیک شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں یا تصویریں بنا دیتے، پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 428 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے ابو الیتاح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کا حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں نے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت سے ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی طرف بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ ٹاپک نمبر 49، جس کا عنوان ہے کہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 429،
آئیے وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 429 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ابو الیتاح کے واسطے سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو الیتاح یا شعبہ نے کہا پھر میں نے حضرت انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 50، اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 430، تو آئیے وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 430 میں ارشاد ہے کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن حیان نے کہا ہم سے عبید اللہ نے نافع کے واسطے سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جو بھی ٹاپکس آپ کو بتائے ہیں اور اس میں جو بھی احادیث شامل تھی وہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، وہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا بھرپور جواب دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک اکاؤنٹ میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 9 کا، جو ٹھیک انشاءاللہ کل رات 8 بجے پبلش کر دیا جائے گا، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی آپ ضرور دیکھیں گا۔ اس میں ہم مزید اسی ٹاپ چیپٹر سے متعلق جو ہے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی اپنے رائے دینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر ایک بار آپ ضرور وزٹ کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے یا ابھی تک آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو یا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈن میں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دین اسلام کو آپ فالو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل پیرا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔